अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि जनरल बाजवा के भाई पकड़े गए हैं और वो कितनी बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी कर रहे थे और आज से नहीं कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे। और उनके भाई जो हैं वो अंडर मैट्रिक निकले हैं और उनके भाई की डिग्री भी जारी निकली है। उनको कोई सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है नहीं लिया गया है, इस पूरे जो तफसीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा आज एक और बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, बड़ी ख़बर जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे DGISPR हैं, उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें 10 ऐसे निकात हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोगों ने बात की होगी। तो मैं नहीं चाहती कि इतनी लंबी प्रेस ब्रीफिंग जो है वो मैं आपको बताऊं और पूरे व्लॉग का टाइम गुजर जाए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 10 पॉइंट्स आपको बताऊं और आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली खबर। आप लोग मुझे आज शाबाश दीजिए। आज से बहुत अरसा पहले मैंने आप लोगों को ये ख़बर दी थी और मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं, हमारे एक्स आर्मी चीफ, उनके जो भाई हैं वो मैट्रिक पास भी नहीं है। शायद मैट्रिक उन्होंने पास कर लिया हो लेकिन आगे उनकी कोई तालीम नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे और मैंने आपको बताया था कि उनकी डिग्री जो है वो जाली थी। और आज उस हवाले से बड़ी ख़बर आ गई है और वो क्या ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँ, सबसे पहले मुझे शाबाश दीजिए जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो मुझे बताएं कि आपने मेरा वो व्लॉग देखा था। और सबसे बढ़कर ये कि आप लोगों को मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, दोस्ती नहीं है, कोई पसंदीदगी नहीं है। हाँ, ज़ाती तौर पे आप वैसे बाय चॉइस कह सकते हैं कि ये शख्स अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मगर जब कोई कोई क्राइम कमिट करता है, कोई गलत काम करता है, तो आप चाहे किसी पार्टी के सपोर्टर हों, चाहे किसी इदारे के सपोर्टर हों, आपने उस वक्त उस क्राइम को सपोर्ट नहीं करना होता। अब देखिए, अगर जनरल बाजवा जो हैं वो ये इलीगल काम करके गए कि उन्होंने अपने भाई को ऐसी जगह पर तैनात करवाया जिसके वो अहल ही नहीं थे, तो एक तरफ हम लोग कानून के हक़ में या सच के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, एक तरफ आजकल एक जज साहब जो हैं उनकी जाली डिग्री का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है और हम लोग ज़ोरों शोरों से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं कि अगर किसी जज की वाकई डिग्री जाली है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको बिल्कुल मुजरिम की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई आर्मी चीफ है या कोई जनरल है या कोई कर्नल है और वो अपने किसी अनपढ़ भाई को किसी बहुत बड़े ओहदे का एक सरबराह बनाकर बिठा दे, तो आप उसे किस नज़र से देखेंगे? ऑब्वियसली हम लोग उसे कम से कम सपोर्ट नहीं करेंगे जो हक परस्त हैं। अब यहाँ पर जो खबर आपको दे रही हूँ ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो हमारे एक्स आर्मी चीफ यानी कि जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा, उनके जो भाई हैं वो जिस ओहदे के अंदर तैनात थे, जिस ओहदे पर तैनात थे, वो क्या था? वो था PIA का। अब PIA ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर खसारे में जा रहा है। अब ये बर्मिंघम के अंदर जो है PIA के डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर थे और इनको वहाँ पर बाकायदा तौर पे इतनी बड़ी पोस्ट दी गई थी। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, बर्मिंघम में PIA के डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर थे ये मोहतरम, जो कि किसके भाई थे? हमारे एक्स आर्मी चीफ यानी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के भाई थे। अब आपको बता दूं, बर्मिंघम में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA के डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर, जो कि जनरल बाजवा के सगे भाई, इनका नाम क्या है? इकबाल बाजवा। अब इकबाल बाजवा जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई और भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई होगी और इनके ख़िलाफ़ फिर एक इंक्वायरी हुई और पता ये चला कि इनकी डिग्री जो है वो जाली है और ये मोहतरम अब मुस्तफ़ी हो गए हैं। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो फ़ौज है वो सही कह रहे हैं कि वो खुद एहतसाबी का अमल कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से तारीख़ में इन 75 सालों में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं आया जिसने खुद एहतसाबी के चक्कर में कितने सारे कोर कमांडर्स का कोर्ट मार्शल कर दिया। लाहौर कोर कमांडर आपके सामने हैं। कितने सारे हाजिर सर्विस ऐसे फौजी अफसरान हैं जिनको नौकरियों से निकाल कर उनके कोर्ट मार्शल्स करके उनको उनके घरों में भेज दिया गया है और कई सारे तो ऐसे हैं जिनकी बेगमात 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थी, वो अभी तक इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं। और फिर जनरल फैज़
ان کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر میں نے اس سے پہلے والا جو پریویس ولاگ بنایا، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو سمجھے آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اس ولاگ کے اندر میں نے ایک میجر کے بارے میں بتایا جو اس وقت پکڑا گیا اور وہ سہولت کار بنا ہوا ہے. کس چیز کا؟ کیونکہ وہ عمران خان کا اور فیض حمید کا سارا کچا چٹھا اس نے فوج کو بتایا ہے. وہ شخص کون ہے، اس کی ساری بایوگرافی میں نے بتائی ہے. وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. آپ جائیے اور میرا وہ ویڈیو دیکھیے. یہاں پر وہ تھمبنیل بھی لگا دے گا میرا ایڈیٹر. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جناب محترم ہیں جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. سابق آرمی چیف کے بھائی ہیں اور ایف آئی اے کے اندر ان کا کیس بھی چل رہا تھا اور جعلی سرٹیفکیٹ کے الزام میں ان کو تحقیقات کا سامنا تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈپٹی اسٹیشن مینیجر یعنی اقبال باجوہ ہیں، انہوں نے فائنلی استعفیٰ دیا ہے. لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور اپنی جان چھڑوا کر بیٹھ جائیں. نہیں، انہوں نے جتنے سال اس عہدے پر بیٹھ کر وہ پیسہ کھایا ہے، وہ نوکری کی ہے، وہ تنخواہیں لی ہیں، وہ ان کو واپس کرنا چاہیے کمپنسیشن کے ساتھ. کیونکہ کسی غریب اور کسی حقدار کا انہوں نے حق مارا ہے، کسی ایسے شخص کا حق مارا ہے جو اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل تھا، اور وہاں پر ایک ایسا شخص بیٹھا رہا جو ان پڑھ تھا. اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں، جو ترجمان ہے پی آئی اے کے، ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ لاہور بورڈ سے ایف آئی اے کا سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہونے پر اقبال جاوید باجوہ جو کہ آرمی چیف جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا. اور ذرائع کے مطابق اقبال جاوید باجوہ کو ان کے عہدے سے مستعفی ہونے کو کہا گیا. اقبال جاوید باجوہ کو 30 جولائی کو پی آئی اے کے فائنینس مینیجر برمنگھم کے ذریعے شو کاز کا جو نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا. اور اقبال جاوید باجوہ نے، آپ کو بتاتی چلو، 1977 میں 1977 میں پی آئی اے راولپنڈی آفس میں ملازمت حاصل کی. اقبال جاوید باجوہ جو ہیں وہ سابق آرمی چیف کے، آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھائی جان ہیں. تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کس قدر شرمناک بات ہے. اور ایسا شخص ہمارا آرمی چیف بھی رہا، یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. اب اس کے بعد میں جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ سب لوگ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ سب لوگوں نے گزشتہ روز بھی سنا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کی جو پریس بریفنگ آئی ہے اس میں انہوں نے بہت لمبی لمبی باتیں کی. لیکن میں آپ کے سامنے صرف 10 پوائنٹس رکھوں گی. 10 پوائنٹس میں آپ کو پوری جو ان کی پریس کانفرنس ہے اس کا احاطہ کر کے بتا دوں گی کہ 10 پوائنٹس کون سے ہیں جس کے اوپر شاید کسی نے بات کی ہو. تو جناب وہ ذرا سن لیجئے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ 10 پوائنٹس آپ کو بتاؤں، ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ 75 سالہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آرمی چیف دیا ہے جو نہ صرف حافظ قرآن ہے، نہ صرف اس کے سینے میں قرآن پاک ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے مولوی جنہوں نے قرآن تو حفظ کیا ہوگا لیکن اللہ معاف کرے ان کی کرتوتیں بڑی کالی ہوں گی. یہ واحد ہمارے آرمی چیف ہے جن کا ایک بھی کرپشن کا ان کے اوپر الزام نہیں ہے. ایک بھی انہوں نے ایسی چیز نہیں کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی جنرل بن جاتا ہے یا کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے تو وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے. تو ان کے اوپر ایک بھی اس چیز کا الزام نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ خود احتسابی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب آپ کو بتا دوں کہ فیض حمید جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی جو جان شکنجے میں آئی ہے، میں نے پریویس ولاگ میں بتایا کہ کس طرح سے ان کے فارم ہاؤس کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے، کس طرح سے ان کے بھائی اور ان کے ایک ساتھی کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. کیا پورا معاملہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا آپ جا کر دیکھ لیجئے. لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ فیض حمید کیس میں ملوث شخص کا کوئی عہدہ ہو یا کوئی حیثیت ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ کہا ہے جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اور پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ آئی ایس پی آر کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کا نام ہے جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات ثابت ہونے پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ مارشل کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا. کچھ دن پہلے میں نے اپنے بلاگ میں فیلڈ مارشل کا نام لیا تھا، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کورٹ مارشل کہیں، آپ فیلڈ مارشل کیوں کہہ رہی ہیں. بہرحال تو ان کے خلاف جو ہے وہ فیلڈ مارشل کارروائیوں کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور کیس میں جو بھی ملوث ہوا اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہوا، چاہے وہ کوئی صحافی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی عام شخص ہے، اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آنے والے دنوں میں بہت خطرناک چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ بہت سارے سیاستدان پکڑے جائیں گے. اور ان سیاستدانوں کا تعلق صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا بلکہ ان کا تعلق دوسری جماعتوں سے بھی ہوگا. اور آنے والے دنوں میں بہت سارے افسران پکڑے جائیں گے. اور ایک افسر پکڑا بھی گیا ہے، وہ پریویس والے ولاگ میں نے اس کی ساری ڈیٹیل دی ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ایک ایجنڈا تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کا. دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے کہا کہ احساس محرومی
ریاستی جبر کے تاثر کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو ساری بلوچستان کی سچویشن ہے، جو لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، وہ احساس محرومی ڈالا جاتا ہے اور ریاست کے جبر کے بارے میں بتا کر ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے. اور 21 دہشت گردوں کو انہوں نے کہا کہ ہم اب تک جہنم واصل کر چکے ہیں، اور اس دوران 14 جوان ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جب ترقی نہیں ہوگی تو اس سے احساس محرومی اور ریاستی دراندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بلوچستان جیسے علاقوں میں ترقی وہاں کے سردار نہیں ہونے دیتے، لیکن ہماری ہی ریاست کے اوپر الزام لگا کے انہی لوگوں کو بھڑکانا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 میں انہوں نے کہا کہ فوج کا خود احتسابی کا نظام جو ہے وہ ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے. یعنی کہ صاف طور پر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فوج کا سہارا لے کر بچ نہیں سکتا. اگر فوج کے اندر بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا، اس کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہوں گے، ثبوت موجود ہوں گے، تو پھر اس کا خود احتسابی کا جو ایک انتظام ہے، پورا نظام ہے اس کا فوج کا، وہ حرکت میں آئے گا، جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے. چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ فوج کا کوئی بھی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. آرمی نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم صحیح معنوں میں نیوٹرل ہیں. جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی وہ جانور سمجھو یا جو بھی سمجھو، لیکن ہم لوگ نیوٹرل ہیں، ہم نے کسی کے معاملات میں نہیں پڑنا. اور ساتھ میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے ایک ادارے کا، اس کو جو ہے یہ طرفداری سمجھ لیں یا اس کو مداخلت سمجھ لیں تو یہ سراسر غلط بات ہے. وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. 5ویں نمبر پہ جو انہوں نے شیئر کیا وہ اس میں انہوں نے کہا کہ فوج میں ذاتی مفادات کے لیے سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھانے والوں کو جواب دینا پڑتا ہے. یعنی کہ اب پاکستان کے اندر کوئی بھی مادر پدر آزاد نہیں ہے، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ریاستی ادارہ کسی بھی سیاسی مفاد کی تکمیل کے طور پہ استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا. یعنی کہ اب فوج کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ویسے دیر آئے درست آئے، بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے پوری کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا کہ سیاسی عناصر کی اماں پر ذاتی مقاصد کے لیے آئینی حدود سے تجاوز کیا. یعنی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ فیض حمید نے جو کرائمز کمٹ کیے ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل یا فیلڈ مارشل جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ انہوں نے کہا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس مربوط حکمت عملی کے تحت جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج نے کام کرنا ہے، دہشت گردوں کے علاقوں سے ان کو ختم کرنا ہے اور ان کو عارضی طور پر جو ہے وہ ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پر باقی عہدیداران انتظامیہ وہاں پر اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے اختیار میں لیں. لیفٹیننٹ جنرل جو احمد شریف ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج ہے اس نے 2 دہائیوں سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اور 46,000 مربع کلومیٹر سے زائد جو علاقہ ہے اس کو دہشت گردوں سے ہم نے کلیئر کروایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں پاکستان ہے، اور پھر اس کے بعد فوج ہے. اگر فوج نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اس طرح سے حفاظت نہ ہو سکتی جس طرح سے سب کی میلی نظریں پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ انہوں نے بہت امپورٹنٹ کہا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان پر خوارج کو فوقیت نہ دے، کیونکہ اس وقت وہاں کی جو حکومت ہے وہ خوارج جو ہیں ان کو پاکستان میں داخل کرواتی ہے اور وہ وہاں یہاں پر آ کر اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فوج میں معیشت، مہنگائی اور اس طرح سے جو نبرد آزما ہوتی ہے جیسے کہ عوام، یعنی اس وقت پاکستان کے اندر معیشت اور مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے اور ہم سب ہمیشہ کی طرح بھرپور اعانت اور معاونت کریں گے. یعنی کہ حکومت جس طرح سے بھی چاہے گی معیشت کو ٹھیک کرنا، ہم ان کی پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اور یہ بہت ہی ایک خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ 2022 اور 23 میں ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 1.9% تھا اور سال 2023 اور 24 میں وہ کم ہو کر 1.7 رہ گیا. یہ انہوں نے اس لیے بتایا کہ جو لوگ آئے روز فوج کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ سارا بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو دوسرے ممالک کی افواج ہیں وہ جتنا بجٹ لیتی ہیں اس کے مقابلے میں یہ ایسے ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اور اس کو بھی ہم نے مزید اور کم کیا ہے، جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے. یہ صرف جو بھڑکانے والے لوگ ہیں وہ فوج کے خلاف اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں. اور اس سے جو اہم انہوں نے پوائنٹ شیئر کیا وہ یہ تھا کہ احساس محرومی کے بیانیوں کے پیچھے بیرونی سوچ ہے اور فنڈنگ بھی ہے. کہ صاف طور پر انہوں نے بتا دیا کہ جو فنڈنگ کر رہا ہے پاک فوج
کے خلاف، اور جو پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے وہ کون ہے اور اس کا کیا ایجنڈا ہے، اور یہ پوری طرح سے اسپانسرڈ ہے، ادروائز پاکستانی کوئی محب وطن ہوگا وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ تمام جو پوائنٹس ہیں، یہ پورے 10 کے 10 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ جنرل باجوہ کے بھائی مستعفی ہو گئے ہیں، کیا اتنا کافی ہے یا ان کو کوئی سزا ملنی چاہیے؟ کیا وہ پیسہ جو آج تک انہوں نے گورنمنٹ سے لیا ہے وہ اسے کمپنسیٹ کریں گے؟ اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں۔ اور یہ جو DGISPR کی پریس بریفنگ کے 10 نکات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد